आरिफ दिन भर खेतों में काम करता रहता। आज भी मामूल के मुताबिक वो अपने काम में मसरूफ था। धूप तेज थी और आसमान पर बादल का एक टुकड़ा भी दिखाई नहीं दे रहा था। इस साल बारिशें कम हुई थी, जिसकी वजह से ज़मीन सख्त और बेजान हो गई थी। फसल की हालत देखकर आरिफ के दिल में भी तशवीश बढ़ती जा रही थी। पानी की किल्लत ने खेतों की हालत ख़राब कर दी थी और आरिफ के कंधों पर अपनी बीमार माँ और गुजर बसर की जिम्मेदारी का सारा बोझ मज़ीद भारी हो गया था। घर वापसी पर उसकी हालत थकन से चूर थी। उसकी कमीज़ पसीने से शराबूर थी और हाथ मिट्टी और मेहनत की गवाही दे रहे थे। उसने खेतों के किनारे मौजूद नहर के पास जाकर पानी के चंद छींटे मुंह पर मारे, लेकिन सुकून का कोई एहसास उसकी थकन को कम न कर सका। अल्लाह रहम करे, ये ज़मीन तो जैसे जान लेने पर तुरी है, आरिफ ने दिल ही दिल में सोचा। खेतों की हालत देखकर वो और ज़्यादा परेशान हो गया। उसकी सोचें किसी हल की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चंद घड़ी सांस लेने की खातिर उसने घर की राह ली। चलते चलते वो गांव की कदीम और पुरानी हवेली के करीब से गुजरते हुए उसने रुक कर हवेली की तरफ नज़र डाली। ये वही पुरानी और पुरस्रार हवेली थी जिसके बारे में गांव के बुजुर्ग कई किस्से सुनाया करते थे। वो कहते थे कि यह हवेली एक पुराने ज़माने में आबाद थी, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। अक्सर रातों को लोगों ने हवेली के अंदर अजीब रोशनियों और सरगोशियों की आवाज़ें सुनी थी, जिसकी वजह से गांव वाले उसे बदरूहों की जगह समझते थे। आरिफ हवेली के करीब आकर रुक गया। शायद यहाँ कोई मौजूद है, उसने सोचा, लेकिन हवेली के करीब आते ही उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ, जैसे थकन और परेशानी लम्हों में गायब हो गई हो। हवा में एक अजीब खुशबू थी जो ना फूलों की लग रही थी और ना ही ज़मीन की। आरिफ ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। नन ये कैसी जगह है, आरिफ ने खुद से कहा। थकन से बेहाल वो हवेली के दरवाजे के करीब जाकर बैठ गया और अपनी सांसें बहाल करने लगा। इसी दौरान उसे ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई उसे दूर से देख रहा हो, लेकिन उसने अपनी सोच को झटक दिया। शायद ये सब थकन का नतीजा है, उसने खुद को समझाया और दोबारा उठ खड़ा हुआ, लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी बेचैनी जाग उठी। क्या ये वाकई सिर्फ थकन थी या उस हवेली में वाकई कुछ गैर मामूली था? आरिफ ने खुद को संभाला और जल्दी से अपने घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन उस दिन के बाद से उसके दिल में हवेली के बारे में तजस्सुस पैदा होने लगा था। अब आरिफ जब भी उस हवेली के करीब से गुजरता, उसके दिल में अजीब सा एहसास जाग उठता। वो लम्हा उसे हमेशा याद आता जब उसने हवेली के एक गोशे में बैठकर सुकून महसूस किया था, जो उसकी ज़िंदगी की सारी थकन और परेशानियों को लम्हों में मिटा देने जैसा था। वो ऐसा सुकून था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था और न किसी और जगह। लेकिन ये सुकून भी अजीब था। उसके साथ एक बेनाम सी कशिश भी थी जो उसे बार बार हवेली की तरफ खींचती। आरिफ के दिल में कई सवालात जन्म लेते। आखिर वो एहसास क्या था? ये हवेली किसकी थी और क्यों उसके अंदर जाने का ख्याल ही उसके दिल को अनजाने से खुशी देता था? हर रोज़ जब आरिफ खेतों से काम ख़त्म करके घर आता, वो हवेली के करीब से गुजरते हुए उसकी तरफ एक नज़र ज़रूर डालता। उसके कदम भारी हो जाते जैसे कोई नादिदा कुव्वत उसे रोक रही हो, लेकिन उसके दिल का एक हिस्सा हवेली के अंदर झांकने के लिए बेकरार रहता। उसे अपनी माँ की बातें याद आती, जो हमेशा कहती, आरिफ बेटा, हवेली के करीब भी मत जाना। मैं जानती हूँ कि ये पुरस्रार हवेली तुम्हारे रास्ते में पड़ती है। कभी वहाँ जाने की गलती मत करना, वो जगह मनहूस है। गांव के बड़े बूढ़े कहते हैं कि वहाँ आसेब का साया है। ये बात आरिफ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा करती और वो जल्दी से नज़रें झुकाकर वहाँ से गुजर जाता। लेकिन उसका दिल उस सुकून के एहसास को भुला नहीं पाया जो उसे हवेली के एक साए में बैठकर मिला था। फिर भी उसके दिल में एक अनजाना खौफ छुपा हुआ था। क्या वाकई उस हवेली पर आसिफ का साया है? ये सवाल उसके दिल में कांटे की तरह चुभता रहता। वो चाहता था कि किसी दिन जाकर देखे कि आखिर उस हवेली में क्या राज छुपा है, लेकिन माँ की नसीहत और गांव के लोगों की कहानियां उसे रोक लेती। मामूल के मुताबिक आज भी आरिफ का दिन खेतों में मेहनत करते हुए गुजरा था और शाम होते ही वो थकन से चूर घर वापस आया।
کھانے کے بعد وہ جلدی سے اپنی چارپائی پر لیٹ گیا۔ وہ سوچوں میں گم تھا کہ کس طرح کھیتوں کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی ہے اور پانی کی قلت نے ان کے حالات مزید سخت کر دیے ہیں۔ یہ سوچتے سوچتے وہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ رات کو عارف نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے کھیتوں میں پانی بہہ رہا ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے کیونکہ نہ بارش ہوتی ہے نہ دریاؤں میں پانی آیا تھا۔ خواب میں وہ اپنے کھیتوں کے درمیان کھڑا ہے جہاں ہر طرف سبزہ اگ رہا ہے۔ زمین ہری بھری اور شاداب ہے اور ہوا میں خوشبو بکھری ہوئی ہے۔ اس کے آس پاس کے باقی کھیت بنجر اور سوکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کا کھیت کسی معجزے کی طرح لہلا رہا ہے۔ عارف حیرت اور خوشی کے درمیان کھڑا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ صبح جب عارف جاگا تو خواب کی کیفیت اب تک اس کے دل و دماغ پر چھائی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور کھیت کی طرف بھاگا۔ کھیت پر پہنچتے ہی وہ حیرت سے آنکھیں ملنے لگا۔ وہی منظر جو اس نے خواب میں دیکھا تھا حقیقت بن چکا تھا۔ اس کے کھیت میں پانی بہہ رہا تھا اور زمین سرسبز ہو گئی تھی۔ ہر طرف ہریالی تھی جیسے کسی نے کوئی جادو کر دیا ہو۔ لیکن سوال یہ تھا کہ یہ پانی آیا کہاں سے؟ نہ بارش ہوئی تھی، نہ کوئی ندی یا نہر قریب تھی، نہ ہی کسی نے پانی پہنچانے کی کوئی کوشش کی تھی۔ عارف کے دل میں خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ اللہ کا کرم ہے جو اس نے ایسے مشکل وقت میں اسے سہارا دیا۔ وہ دوڑتا ہوا ماں کے پاس آیا تاکہ اسے یہ معجزہ سنائے، لیکن جیسے ہی وہ حویلی کے قریب پہنچا، اچانک اسے اندر سے گھنگرو کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی پراسرار اور دلکش تھی کہ اس کے قدم خود بخود حویلی کی طرف بڑھنے لگے۔ عارف کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن تجسس نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ اس نے حویلی کے بڑے دروازے کو دھیرے سے دھکا دیا اور وہ چرچراتی ہوئی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی عارف نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ حویلی کے اندر کا ماحول بالکل الگ تھا، جیسے یہ دنیا سے کٹا ہوا کوئی اور ہی جہان ہو۔ دیواروں پر پرانی تصویریں تھیں، فرش پر دھول جمی ہوئی تھی اور کونے میں رکھے پرانے فانوس اور برتنوں پر وقت کے نشان تھے۔ لیکن عارف کی نظر حویلی کے وسط میں موجود ایک بڑی ہال نما جگہ پر پڑی، جہاں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ روشنی کا منبع سمجھ سے باہر تھا کیونکہ کوئی چراغ یا لیمپ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس روشنی کی طرف بڑھا۔ گھنگرو کی آواز اب اور زیادہ واضح ہو چکی تھی، جیسے کوئی قریب ہی رقص کر رہا ہو۔ عارف نے کمرے کے اندر جھانکا اور اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ایک حسین لڑکی جس کے گھنگرو بندھے پاؤں زمین کو چھو رہے تھے، ہال کے وسط میں موجود تھی۔ اس کا چہرہ چاند کی مانند روشن تھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی کشش تھی، جیسے وہ سب کچھ جانتی ہو۔ اس کے لباس سے خوشبو آ رہی تھی جو عارف نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ لڑکی کا رقص اتنا دلکش تھا کہ عارف اس سے نظریں ہٹانے میں ناکام رہا۔ اچانک لڑکی نے رک کر عارف کی طرف دیکھا۔ عارف کے قدم زمین پر جیسے چپک گئے ہوں۔ وہ کچھ بولنا چاہتا تھا، لیکن زبان جیسے قفل بند ہو گئی ہو۔ لڑکی مسکرائی اور نرمی سے بولی، عارف، تم آخر یہاں آ ہی گئے۔ یہ سن کر عارف مزید حیران ہوا۔ تمہیں میرا نام کیسے معلوم؟ تم کون ہو؟ وہ کانپتی آواز میں بولا۔ لڑکی نے جواب دیا، میں وہی ہوں جس نے تمہارے کھیتوں میں پانی پہنچایا۔ میں تمہارے خوابوں کا حصہ ہوں، اب تمہاری زندگی کا بھی۔ لیکن یہ بات ابھی کسی کو نہ بتانا، نہ ہی خود پر ظاہر ہونے دینا۔ وقت آنے پر تم سب کو جان جاؤ گے۔ عارف حیرت، خوف اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کھڑا رہا۔ لڑکی نے آہستہ آہستہ پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اب جاؤ، تمہاری ماں تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہ روشنی میں تحلیل ہو گئی اور حویلی کے اندر خاموشی چھا گئی۔ عارف نے لرزتے قدموں کے ساتھ حویلی سے باہر قدم رکھا۔ اس کے دل میں کئی سوالات تھے، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس راز کا پردہ وقت ہی اٹھائے گا۔ عارف کے کھیتوں کی ہریالی گاؤں بھر میں موضوع بحث بن گئی۔ چاروں طرف لوگوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ جہاں باقی کھیت بنجر اور سوکھے پڑے ہیں، وہاں عارف کے کھیت سرسبز اور شاداب ہیں۔ لوگ حیران تھے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا۔ نہ بارش ہوئی، نہ نہری پانی آیا،
نہ ہی کوئی اور ذریعہ نظر آیا جس سے عارف کے کھیتوں کو یہ زندگی ملی ہو۔ صبح سویرے گاؤں کے کئی لوگ عارف کے کھیتوں کا جائزہ لینے پہنچے۔ بوڑھے، جوان، مرد اور عورتیں سب اس معجزے کو دیکھنے آئے۔ عارف ان کے سوالات کے سامنے بالکل خاموش کھڑا تھا۔ لوگ اس سے بار بار پوچھتے، عارف یہ سب کیسے ہوا؟ تم نے کیا کیا؟ کوئی خاص تدبیر یا جادو؟ عارف نے گہری سانس لی اور دل کی بے چینی کو دبانے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ سچ بولے تو گاؤں والے اس پر یقین نہیں کریں گے۔ حویلی کا ذکر کرنے سے وہ سب مزید الجھ جائیں گے، اور وہ خود بھی جانتا تھا کہ یہ سب کچھ سمجھانا آسان نہیں۔ آخر کار اس نے صرف اتنا کہا، یہ سب اللہ کا کرم ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم یہ کیسے ہوا، لیکن میں شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے کھیتوں پر اپنی رحمت کی نظر ڈالی۔ لوگوں کو عارف کی بات پر مکمل یقین نہیں آیا، لیکن اس کی سادگی اور خاموشی نے انہیں مزید سوالات کرنے سے روک لیا۔ کچھ لوگوں نے اسے خوش نصیب کہا تو کچھ نے دل ہی دل میں شک کیا کہ عارف نے شاید کوئی خفیہ تدبیر کی ہو۔ کچھ بزرگوں نے کہا کہ شاید عارف کی محنت اور ماں کی دعاؤں کا صلہ ہے، اللہ نے اسے اس کی نیکی کا انعام دیا ہے۔ عارف گاؤں والوں کے سوالوں کا سامنا کرتے اندر ہی اندر کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ خود بھی جاننا چاہتا تھا کہ اس کے کھیتوں میں پانی کیسے آیا اور کیوں یہ معجزہ صرف اس کے ساتھ ہوا، لیکن وہ جانتا تھا کہ حویلی میں گزرے لمحوں اور اس حسین لڑکی کا ذکر کرنے سے گاؤں والے اسے غلط سمجھیں گے یا شاید پاگل۔ لوگ آہستہ آہستہ واپس چلے گئے، لیکن عارف کے کھیت اور اس کی ہریالی کا ذکر گاؤں کے ہر گھر میں ہونے لگا۔ ہر شخص اندازے لگا رہا تھا۔ کچھ لوگوں نے اللہ کی کرامت مانا تو کچھ نے کہا کہ یہ کسی جادو یا عذاب کا نتیجہ ہے۔ عارف نے سب سوالات نظر انداز کرتے ہوئے کام پر توجہ مرکوز رکھنے کی کوشش کی۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں والوں کے شک و شبہات زیادہ دیر تک قائم نہیں رہیں گے، لیکن اس کے اپنے دل میں ایک عجیب بے چینی چھائی تھی۔ وہ اس حقیقت کو جاننے کے لیے بےتاب تھا کہ اس کے کھیتوں میں پانی کیسے آیا۔ ہر رات جب وہ اپنی چارپائی پر لیٹتا تو وہ لڑکی کی باتیں اور حویلی کے اندر کا ماحول اس کے ذہن میں تازہ ہوتا۔ اسے محسوس ہوتا کہ جیسے اس کے ارد گرد ایک ایسی دنیا موجود ہے جو وہ دیکھ نہیں سکتا، لیکن وہ اس کا حصہ بن چکا ہے۔ وہ دل ہی دل میں دعا کرتا کہ کوئی اشارہ یا جواب مل جائے تاکہ گاؤں والوں کے سوال اور اپنے دل کی الجھنوں کو حل کر سکے۔ 2 دن بعد عارف کی بے چینی حدیں پار کر چکی تھی۔ وہ جتنا اس واقعے کو بھولنے کی کوشش کرتا، اتنا ہی وہ حسین لمحے، گھنگرو کی آواز اور لڑکی کی مسکراہٹ اس کے ذہن پر چھاتے۔ آخر کار اس نے فیصلہ کیا کہ وہ دوبارہ حویلی جائے گا اور تمام سوال کے جوابات تلاش کرے گا جو اس کے دل میں جنم لے رہے تھے۔ شام کا وقت تھا جب عارف حویلی کے دروازے پر پہنچا۔ اس نے گہری سانس لی اور دروازے کو دھیرے سے دھکا دیا۔ دروازہ وہی چرچراتی آواز سے کھل گیا اور وہ اندر داخل ہوا۔ حویلی کا ماحول ویسا ہی تھا، پوری سراریت اور خاموشی سے بھرا ہوا۔ وہ قدم قدم چلتا ہوا اسی حال کی طرف بڑھا جہاں وہ پہلی بار اس لڑکی سے ملا تھا۔ جیسے ہی وہ ہال کے قریب پہنچا، گھنگرو کی ہلکی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ وہ آواز پہلے سے بھی زیادہ مدھر اور دلکش لگ رہی تھی۔ ہال میں داخل ہوتے ہی عارف نے دیکھا کہ وہی لڑکی ہال کے بیچ کھڑی مسکرا رہی ہے، جیسے وہ عارف کا انتظار کر رہی ہو۔ اس کے چہرے پر وہی سکون بھری روشنی تھی اور اس کی آنکھوں میں ایک گہرا جذبہ جھلک رہا تھا۔ عارف نے ہمت کر کے سوال کیا، تم نے میرے کھیتوں میں پانی کیسے پہنچایا؟ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ لڑکی نے مسکراتے ہوئے نرمی سے جواب دیا، جادو کے ذریعے۔ یہ سن کر عارف کے چہرے پر حیرت کے تاثرات واضح ہو گئے۔ جادو؟ کیسا جادو؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ لڑکی نے ایک لمحے کے لیے عارف کی آنکھوں میں دیکھا، پھر دھیرے سے کہا، محبت کا جادو۔ عارف کا دل جیسے رک گیا ہو۔ محبت کا جادو؟ وہ دوبارہ دہراتے ہوئے بولا۔ لڑکی نے سر ہلایا اور کہا، جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تمہاری محنت، تمہاری سادگی، تمہاری آنکھوں میں چھپی وہ بے چینی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے میری دنیا مکمل ہو گئی ہو۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی اور اسی محبت نے مجھے مجبور کیا کہ میں تمہاری مدد کروں۔ تمہارے کھیتوں کو سرسبز کرنا میرا تحفہ ہے، میری محبت کا ثبوت۔ عارف یہ سن کر مکمل طور پر الجھ گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کیا جواب دے یا کیا محسوس کرے۔ ایک طرف وہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور اس کی باتوں کی سچائی میں کھو گیا، اور دوسری طرف حیران تھا کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔
لیکن تم کون ہو اور یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ عارف نے گھبرائے ہوئے پوچھا۔ لڑکی نے گہری سانس لی اور کہا، میں تمہارے گاؤں کی کسی عام لڑکی کی طرح نہیں ہوں۔ میں شہزادی ہوں، جنات کی دنیا کی ملکہ ہوں، جو کئی سال سے اس حویلی میں رہ رہی ہوں۔ میں نے تمہیں پہلی بار تب دیکھا تھا جب یہاں بیٹھ کر سکون محسوس کر رہے تھے۔ تمہارے دل کی سچائی اور محنت نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ عارف کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ جنات اور ان کے جادو کی کہانیاں بچپن سے سنتا آیا تھا، لیکن یہ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ خاموش کھڑا رہا، کچھ کہنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر کہا، عارف، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کسی انسان سے محبت کروں گی، لیکن تم نے میرے دل کو بدل دیا۔ یہ سب جادو نہیں، یہ میری محبت تھی جو تمہارے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار ہے۔ عارف اس حویلی سے واپس لوٹا تو اس کا دل اور دماغ الجھنوں کا شکار تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ جو کچھ اس نے دیکھا اور سنا وہ حقیقت تھی یا کوئی خواب۔ ایک طرف وہ لڑکی محبت بھری باتیں، اس کا جادوئی وجود اس کے دل میں جگہ بنا رہا تھا، تو دوسری طرف اس کی اپنی حقیقت، اس کی غریبی، اس کی زندگی کی تلخ یادیں اسے یہ سب رد کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عارف چھوٹے سے اپنے کچے گھر میں داخل ہوا تو اس کی ماں جھریوں برے ہاتھوں سے چولہے پر روٹی بنا رہی تھی۔ اس کے باپ کی حالت پہلے سے بھی خراب لگ رہی تھی۔ وہ ایک کونے میں بیٹھا خاموشی سے دیوار کو تک رہا تھا۔ عارف کی نظر جیسے ہی اپنے ماں باپ کی حالت پر پڑی، اس کا دل بوجھل ہو گیا۔ وہ سوچنے لگا، میں ان کا بیٹا ہوں جنہوں نے ساری زندگی فاقوں میں گزاری۔ میری ماں نے اپنی عمر مجھ پر قربان کر دی۔ میرے باپ نے اپنی محنت سے ہماری کفالت کا ذمہ اٹھائے رکھا، چاہے خود معذوری کا شکار ہوئے۔ میں ایک عام کسان ہوں، ایک غریب آدمی، بھلا جنات کی ملکہ مجھ سے کیسے محبت کر سکتی ہے؟ اور اگر واقعی محبت کرتی ہے تو کیا یہ محبت کامیاب ہو سکتی ہے؟ عارف کا دل کئی سوالات سے بھرا تھا۔ وہ بچپن سے ہی غریبی کی تلخیوں سے واقف تھا۔ اس نے وہ دن دیکھے تھے جب اس کے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ ماں پانی میں خشک روٹی ڈبو کر کھاتی تاکہ بیٹے کے کھانے کے لیے کچھ بچا سکے۔ وہ یاد کرتا کہ کیسے اس کے کپڑے بار بار سلے جاتے اور کیسے اسکول کی کتابیں ہمیشہ ادھوری رہتی۔ عارف کے دل میں خوف بھی تھا، اگر میں نے اس رشتے کو قبول کیا تو کیا ہوگا؟ کیا جنات اور انسانوں کا یہ تعلق ممکن ہے؟ اور اگر گاؤں والوں کو پتہ چل گیا تو وہ کیا سوچیں گے؟ کیا وہ مجھے اور میرے خاندان کو قبول کریں گے؟ ایک طرف عارف کی زندگی کی حقیقتیں تھیں جنہوں نے اسے زمین پر مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا، اور دوسری طرف وہ پراسرار محبت جو ایک خواب کی طرح لگ رہی تھی لیکن اس کے دل کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ عارف نے دل میں سوچا، میں نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری ہے۔ میں نے اپنی ماں کی دعاؤں اور اپنی محنت سے جو کچھ پایا وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے، لیکن یہ محبت، یہ میرے جیسے غریب شخص کے لیے نہیں ہے۔ یہ محبت میرے جیسے آدمی کے نصیب میں کہاں؟ لیکن پھر وہ لڑکی کی باتیں یاد کرتا، اس کی محبت بھری نظریں، اس کا کہنا کہ وہ عارف کی محنت اور سادگی سے متاثر ہو کر اسے چاہنے لگی تھی۔ عارف کے دل میں بھی خیال آیا کہ شاید یہ محبت اسے اس کی زندگی کے دکھوں سے نجات دے سکتی ہے، شاید یہ اس کی قسمت بدلنے کا ذریعہ ہو۔ لیکن پھر وہ دوبارہ سوچتا، کیا یہ سب حقیقی ہے یا کوئی فریب؟ کیا میں اپنی ماں اور باپ کو چھوڑ کر اس دنیا میں قدم رکھ سکتا ہوں جس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا؟ عارف دن رات ان خیالات میں الجھا رہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ ایک طرف اس کی غریبی، اس کے ماں باپ کا سہارا بننے کا فرض، اور دوسری طرف وہ محبت جو اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ وہ اس بات کو سوچتے ہوئے تھک گیا کہ کیا اسے محبت قبول کرنی چاہیے یا موجودہ زندگی کو وہیں رہنے دینا چاہیے جہاں وہ ہے۔ آخرکار اس نے خود سے کہا، مجھے وقت چاہیے، میں جلد بازی میں فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ میرا اور میرے ماں باپ اور شاید اس لڑکی کا بھی امتحان ہے۔ عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دن گزرنے دے گا، اپنی زندگی کے حقائق پر غور کرے گا، پھر اس محبت کے بارے میں فیصلہ کرے گا۔ لیکن اس کے دل میں ایک بات صاف تھی کہ جو بھی ہو، وہ اپنے ماں باپ کے فرض سے غافل نہیں ہو سکتا۔ عارف اب تک سکتے میں تھا، وہ جانتا تھا کہ اس کے سامنے جو ہو رہا ہے وہ عام نہیں، لیکن اس کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں نرمی پیدا ہو رہی تھی، جیسے اس لڑکی کی باتیں اس کے دل میں اتر رہی ہوں۔ لیکن وہ جانتا تھا کہ یہ محبت، یہ رشتہ عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ کچھ دن بعد عارف نے فیصلہ کیا کہ وہ خاموش نہ بیٹھے اور جنزادی سے مل کر فیصلہ لے۔ کھیتوں سے واپسی پر سیدھا حویلی کیا تو وہ اس کے انتظار میں پلکیں بچھائے تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نہیں جانتا کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، مجھے وقت دو۔ لڑکی نے سر ہلایا اور کہا، تمہارا فیصلہ جو بھی ہو میں انتظار کروں گی، لیکن یاد رکھنا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ چاہے مجھے دیکھ سکو یا نہ دیکھ پاؤ، میری موجودگی ہر پل تمہارے ساتھ رہے گی۔ عارف وہاں سے نکل آیا، لیکن اس کے دل میں سوالات اور جذبات کی ایک طوفان برپا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہی۔ عارف کا چچا نثار پہلے عارف کی محنت اور کامیابیوں سے حسد کرتا تھا۔ نثار گاؤں کا خود غرض اور لالچی انسان تھا جو دوسروں کی خوشیوں کو دیکھ کر ہمیشہ جلتا۔ وہ خود بھی کسان تھا، لیکن اس کی سستی اور بے پرواہی کی وجہ سے اس کے کھیت اکثر خراب رہتے۔ جب بھی عارف اپنے کھیتوں میں محنت کرتا، نثار اسے تنزیہ نظروں سے دیکھتا اور دل ہی دل میں کڑتا۔ لیکن جب عارف کے کھیت ہرے بھرے اور سرسبز ہو گئے جبکہ باقی کے کھیت سوکھے اور بنجر تھے تو نثار حسد کی آگ میں بھڑک اٹھا۔ وہ حیران تھا کہ عارف جیسے غریب اور کمزور انسان کے کھیت میں ایسا معجزہ کیسے ہوا۔ گاؤں کے لوگ جب عارف کی تعریف کرنے لگتے اور اس کے کھیتوں کو دیکھنے لگے تو نثار کے دل میں جلنے کا احساس اور بڑھ گیا۔ نثار خود سے بڑبڑایا، یہ لڑکا آخر ہے کیا چیز؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ بارش بھی نہ ہو اور اس کے کھیت سرسبز ہو جائیں؟ ضرور اس نے کوئی چالاکی کی ہے یا کوئی جادو ٹونا کیا ہے۔ میں اسے یوں کامیاب ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ نثار نے گاؤں کے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کے دلوں میں شک ڈالنے کی کوشش کی۔ بھائی، یہ سب ٹھیک نہیں لگتا۔ عارف کے کھیتوں میں پانی کہاں سے آیا؟ نہ بارش ہوئی نہ نہر سے پانی آیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جادو کا کھیل ہو جو گاؤں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ گاؤں کے کچھ لوگ نثار کی باتوں میں آ گئے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے تھے کہ نثار عارف کی محنت سے جلتا ہے اور ہمیشہ اس پر شک کرتا ہے۔ لیکن نثار اپنی سازشوں سے باز نہیں آیا۔ اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ عارف کی کامیابی کو نقصان تو پہنچائے گا اور اس کا راز جان کر اسے بے نقاب کرے گا۔ ایک رات نثار عارف کے کھیتوں کے قریب گیا اور چھپ کر دیکھنے لگا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ شاید کوئی ایسا راز دیکھ لے جو عارف چھپا رہا ہو، لیکن جب اسے کچھ نہیں ملا تو وہ مزید غصے میں آ گیا۔ یہ لڑکا مجھے پاگل بنا رہا ہے، اس کا راز جان کر ہی دم لوں گا۔ نثار نے دل میں ٹھان لیا کہ وہ عارف کے خلاف کچھ نہ کچھ کرے گا، چاہے اسے کتنی سازش کرنی پڑے۔ نثار کا حسد اب نفرت میں بدل چکا تھا۔ وہ ہر وقت عارف کے ٹوہ میں رہنے لگا اور اس کے کھیتوں پر نظر رکھنے لگا۔ وہ اسے بدنام کرنے اور نیچا دکھانے کا کوئی موقع جانے نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن عارف ان باتوں سے بے خبر اپنے کام میں مگن رہتا، اپنی زندگی کی الجھنوں کو سلجھانے کی کوشش کرتا۔ نثار کا یہ رویہ نہ صرف اس کی اپنی زندگی کو زہر آلود کر رہا تھا، بلکہ وہ گاؤں میں عارف کے بارے میں جھوٹی باتیں پھیلانے لگا تاکہ لوگ اس سے دور ہو جائیں۔ لیکن عارف کی سچائی اور محنت دیکھ کر لوگ زیادہ تر نثار کی باتوں پر یقین نہ کرتے۔ پھر بھی نثار کے دل میں آگ بھڑکتی جا رہی تھی اور وہ کسی بڑے قدم کی تیاری کرنے لگا۔ نثار کی حسد اور نفرت کی آگ نے اسے ایک ایسی راہ پر ڈالا جہاں وہ کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ وہ دن رات عارف کے خلاف سازشیں کرنے کے طریقے سوچتا، لیکن اب تک اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا۔ ایک رات جب نثار اپنے کھیت میں بیٹھا عارف کی کامیابی پر جل رہا تھا، اچانک اس کے سامنے ایک عجیب سایہ نمودار ہوا۔ وہ سایہ ایک شیطانی جن ذات کا وجود تھا، جس کی آنکھیں سرخ اور چمکتی تھی اور جس کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ نثار نے خوف اور حیرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اس وجود کو دیکھا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ جن ذات نے دھیمی مگر گونجدار آواز میں جواب دیا، میں وہ ہوں جو تمہارے دل کی نفرت اور حسد کو محسوس کر سکتا ہوں۔ میں وہ ہوں جو تمہیں عارف کے خلاف طاقت دے سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو، ہر طاقت کی قیمت ہوتی ہے۔ نثار نے خوف کے باوجود جن ذات کی بات کو غور سے سنا۔ اس کے دل میں عارف کے لیے نفرت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے نقصان پہنچانے کو تیار تھا۔ تم کیا چاہتے ہو اور مجھے کیا دو گے؟ نثار نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ اس جن ذات نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ عارف کی ہریالی ختم ہو جائے گی، اس کے کھیت تباہ ہوں گے اور وہ خود گاؤں والوں کے سامنے شرمندہ ہوگا، لیکن بدلے میں تمہیں میری ایک مدد کرنی ہوگی۔ نثار نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ کیسی مدد؟ شیطان نے نثار کو حقیقت بتاتے ہوئے کہا، عارف کے کھیتوں کی ہریالی اور خوشحالی کی وجہ کوئی جادو نہیں، بلکہ اس حویلی میں رہنے والی ایک شہزادی ہے۔ وہ جنات کی ملکہ ہے اور اس نے اپنی محبت کے جادو سے عارف کے کھیتوں کو زندگی بخشی ہے۔ میں اس دنیا سے نہیں ہوں، بلکہ دوسری دنیا کا ایک جنزاد ہوں، اور وہ شہزادی میری سب سے بڑی رقیب ہے۔ وہ میری طاقتوں کو کمزور کرتی ہے، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ تمہیں میری مدد کرنا ہوگی تاکہ میں اس شہزادی کو قابو میں کر سکوں۔ نثار نے یہ سب سن کر حیرت اور خوف محسوس کیا، لیکن اس کی حسد نے اس کے دل میں اس جنزادے کی بات قبول کرنے کی جگہ بنا دی۔ اگر میں تمہاری مدد کروں تو کیا واقعی عارف کو نیچا دکھا سکوں گا؟ کیا اس کے کھیت ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائیں گے؟ نثار نے جنزاد سے پوچھا۔ اس جنزادے نے یقین دلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہیں وہ سب دوں گا جو تم چاہتے ہو۔ یاد رکھو، تمہیں میرے حکم پر عمل کرنا ہوگا۔
نثار نے اپنی نفرت اور حسد کے زیر اثر جنزادے سے ہاتھ ملا لیا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ عارف کو نیچا دکھانے میں کامیاب ہو جائے تو گاؤں میں اس کی برتری قائم ہو جائے گی اور وہ سب کی نظروں میں عارف سے بہتر ثابت ہو سکے گا۔ وہ جنزاد جس نے اپنا نام ہاروت بتایا تھا، اس نے نثار کو ایک منصوبہ دیا اور اسے بتایا کہ وہ حویلی کے قریب جا کر کس طرح شہزادی کو قابو میں لانے کی مدد کر سکتا ہے۔ نثار نے اپنی لالچ اور نفرت کے زیر اثر اس خطرناک کھیل میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا، یہ سوچے بغیر کہ اس کے اس عمل کا انجام کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن نثار نہیں جانتا تھا کہ ہاروت کے ساتھ معاہدہ کرنا کتنا خطرناک ہے، اور اس کی یہ حرکت نہ صرف عارف بلکہ پورے گاؤں کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ وہ اپنے حسد کی آگ میں اندھا ہو چکا تھا اور آنے والے نتائج کی پرواہ کیے بغیر اس ہاروت کی آفر قبول کر لی۔ اگلے دن جب عارف حویلی کی طرف گیا تو اس کا دل ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ کئی دن کی کشمکش اور سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اپنی زندگی کی حقیقتوں کے باوجود اس محبت کو قبول کرے گا۔ ملکہ جنات کی محبت میں سچائی تھی، اور وہ جان چکا تھا کہ یہ محبت نہ صرف اس کی زندگی کو بدل سکتی ہے بلکہ اسے سکون بھی دے سکتی ہے۔ لیکن عارف کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے چچا نثار نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ نثار اس کے پیچھے چھپتے ہوئے حویلی پہنچ گیا۔ اس کے دل میں حسد اور ہاروت کی باتیں ہلچل مچا رہی تھی۔ نثار نے عارف کو حویلی کے اندر جاتے دیکھا اور خاموشی سے اس کے پیچھے اس کا تعاقب کیا۔ جب عارف بڑے سے ہال میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ملکہ جنات پہلے سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اس نے عارف کو دیکھتے ہی کہا، تم واپس آئے؟ میں جانتی تھی کہ تم آؤ گے۔ تم نے کیا فیصلہ کیا؟ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے فیصلہ کر لیا ہے۔ میں نے تمہاری محبت کو قبول کر لیا ہے۔ شاید یہ سب میرے لیے آسان نہ ہو، لیکن میں نے سمجھ لیا ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے۔ ملکہ جنات نے عارف کی بات سن کر خوشی سے قدم بڑھائے اور کہا، یہ میری زندگی کا سب سے خوشگوار لمحہ ہے عارف، میں تمہارے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہوں۔ لیکن نثار جو چھپ کر یہ دیکھ رہا تھا، اس کا دل نفرت سے بھر گیا۔ اس نے اپنی مٹھی بھینجی اور دل میں سوچا، یہ لڑکا میرا سب کچھ ختم کر دے گا۔ نہ صرف گاؤں میں اسے عزت مل رہی ہے بلکہ یہ جنات کی ملکہ کا ساتھی بھی بن گیا ہے۔ مجھے اسے روکنا ہوگا۔ نثار نے چپکے سے حویلی کے کونے میں جا کر ہاروت کو پکارا۔ چند لمحوں میں سرخ آنکھوں والا سایہ اس کے سامنے نمودار ہوا۔ ہاروت نے نثار سے کہا، کیا تم تیار ہو؟ کیا تم نے وہ سب دیکھ لیا جو تمہیں جاننا تھا؟ نثار نے غصے اور حسد کے ساتھ کہا، ہاں میں سب دیکھ چکا ہوں۔ عارف نے اس ملکہ سے محبت کا اقرار کر لیا ہے، لیکن میں اسے خوش نہیں ہونے دوں گا۔ مجھے بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ ہاروت نے مکروہ ہنسی کے ساتھ کہا، میرا جال پہلے سے تیار ہے۔ اس شہزادی کو یہاں سے واپس اپنی دنیا میں لے جانے کے لیے ہمیں صحیح وقت کا انتظار کرنا ہے، لیکن تمہیں عارف کو بہلانا ہوگا تاکہ وہ میری راہ میں نہ آئے۔ نثار نے سر ہلایا اور کہا، میں ہر ممکن طریقے سے تمہاری مدد کروں گا۔ یاد رکھو مجھے اس کا بدلہ چاہیے۔ عارف کو نیچے دکھانا اور اس کی یہ خوشیاں چھیننا میرا مقصد ہے۔ ہاروت نے نثار کو ایک چالاک منصوبہ بتایا جس کے تحت نثار کو عارف کو دھوکے میں رکھنا تھا اور ملکہ جنات کو قابو کرنے کے لیے وقت بنانا تھا۔ ادھر عارف اور ملکہ جنات اپنی محبت کے وعدے کر رہے تھے۔ عارف نے کہا، میں نہیں جانتا کہ یہ دنیا ہمیں قبول کرے گی یا نہیں، لیکن میں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ ملکہ نے مسکراتے ہوئے کہا، جب تک تم میرے ساتھ ہو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں، لیکن محتاط رہنا ہوگا۔ اس دنیا میں بہت سارے دشمن ہیں جو ہماری خوشیاں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ عارف کو اندازہ نہیں تھا کہ ان دشمنوں میں سے ایک اس کا اپنا خون یعنی اس کا چچا، اور دوسرا ہاروت پہلے ان کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ گاؤں میں آنے والے دن نہ صرف عارف کے لیے بلکہ پورے گاؤں کے لیے بڑی آزمائش کا پیش خیمہ تھے۔ ہاروت اور نثار کی سازشوں کا جال تیار تھا اور ان کا مقصد ملکہ کو واپس لے جانا اور عارف کو برباد کرنا تھا، لیکن عارف اور ملکہ کو ابھی خطرات کا اندازہ نہیں تھا۔ ہاروت کی سازشیں مزید گہری اور خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ نثار کو اپنے حسد اور نفرت کے باعث سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ حدیں کب پار کر چکا ہے۔ ایک رات جب گاؤں نیند کی آغوش میں تھا، ہاروت نے نثار کو حویلی کے قریب بلایا۔ اس کی سرخ آنکھیں اندھیرے میں دہک رہی تھی۔ اس کی مکروہ مسکراہٹ نثار کے دل کو خوف زدہ کر رہی تھی۔ شیطان نے نثار سے کہا، وقت آ گیا ہے عارف اور اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے، لیکن اس کے لیے تمہیں حکم ماننا ہوگا۔ کیا تم تیار ہو؟ نثار جو حسد اور لالچ کے باعث اندھا ہو چکا تھا بے خوف ہو کر کہنے لگا، ہاں میں تیار ہوں، جو بھی کرنا ہوگا کروں گا، بس مجھے عارف کو نیچا دکھانا ہے۔ ہاروت نے اپنی مکروہ آواز میں کہا، تو پھر میرے پیچھے آؤ، آج رات ایسا عمل کریں گے جو ہماری راہ کو صاف کر دے گا۔ یاد رکھو یہ عمل آسان نہیں ہوگا، تمہیں ہمت دکھانی ہوگی، ارادوں پر قائم رہنا ہوگا۔ ہاروت نے نثار کو اشارہ کیا اور دونوں رات کے اندھیرے میں گاؤں کے قبرستان کی طرف بڑھے۔
راستے میں نثار کے دل میں خوف کے جذبات ابھر رہے تھے، لیکن اس کی حسد کی آگ ان جذبات کو دبا رہی تھی۔ قبرستان پہنچ کر شیطان نے نثار کو ایک پرانی خوفناک قبر کے سامنے کھڑا کیا۔ قبر کی مٹی خشک اور سخت تھی، لیکن اس کے ارد گرد ماحول عجیب اور خوفناک تھا، جیسے وہاں پوری سراہر طاقت موجود ہو۔ ہاروت نے نثار کو حکم دیا، اس قبر کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، یہاں سے تمہارا امتحان شروع ہوگا۔ نثار نے ہچکچاتے ہوئے قبر کے اوپر قدم رکھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بڑھ گئی، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا۔ ہاروت نے ایک بیلچہ نثار کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا، عارف کو قابو کرنے کے لیے اس قبر کے نیچے چھپی طاقت کو بیدار کرنا ہوگا۔ تمہیں اس کدال سے زمین کھودنی ہوگی اور یہ عمل رات کے پچھلے پہر مکمل کرنا ہوگا۔ خبردار، اگر تمہارے ارادے کمزور ہوئے تو یہ طاقت تمہیں ختم کر دے گی۔ نثار نے کدال اور بیلچہ تھام لیا اور کھدائی شروع کر دی۔ جیسے جیسے وہ قبر کی مٹی ہٹا رہا تھا، ویسے ویسے عجیب سرد ہوا چلنے لگی۔ نثار کے پسینے سے شرابور جسم کو محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی گھور رہا ہو، لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری اور کھدائی جاری رکھی۔ جیسے ہی قبر کی مٹی مکمل ہٹی، ایک گہرے سائے کی شکل ظاہر ہوئی۔ وہ سایہ قبر کے اندر سے نکلا اور نثار کی طرف بڑھنے لگا۔ نثار خوف کے مارے پیچھے ہٹنا چاہتا تھا، لیکن ہاروت نے اسے روکتے ہوئے کہا، یہی وہ لمحہ ہے، تمہیں اس طاقت کو قابو میں لانا ہوگا۔ اگر کامیاب ہو گئے تو عارف اور اس کی محبت کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو گے۔ نثار نے کانپتے ہاتھوں سے اس سائے کو دیکھتے ہوئے کہا، میں کیا کروں؟ کیا ہے یہ؟ ہاروت نے ہنستے ہوئے کہا، یہ میرے بھیجے ہوئے جنات کا طاقتور خادم ہے۔ اسے قابو میں لانے کے لیے تمہیں اپنی حسد اور نفرت کی طاقت کو استعمال کرنا ہوگا۔ نثار نے اپنی تمام تر نفرت اور حسد کے ساتھ اس سائے کو مخاطب کیا اور کہا، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ عارف اور اس کی محبت کو ختم کرو، اس کے کھیت تباہ کرو، حویلی میں رہنے والی شہزادی کو واپس لے جاؤ۔ سائے نے گہری خوفناک آواز میں کہا، تم نے مجھے بیدار کیا اور میں تمہارے حکم کا پابند ہوں، لیکن یاد رکھو یہ خواہش تمہارے لیے مہنگی ثابت ہو سکتی ہے۔ نثار نے حسد کے زیر اثر ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور شیطان سے مل کر عارف اور شہزادی کے خلاف سازش کو آگے بڑھانے کا ارادہ کیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کی یہ حرکت نہ صرف عارف بلکہ خود نثار کی زندگی بھی بدل کر رکھ دے گی۔ ہاروت نے سرخ چمکتی آنکھوں سے نثار کی طرف دیکھا اور زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تمہاری حسد اور نفرت نے تمہیں میرے قریب لا کر کھڑا کیا ہے۔ میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، لیکن یاد رکھو ہر طاقت کی قیمت ہوتی ہے۔ تمہاری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے مجھے 2 چیزیں چاہیے۔ نثار نے گھبرا کر پوچھا، کون سی چیزیں؟ شیطان نے مکروہ آواز میں کہا، پہلی چیز تمہیں اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی قربانی کے طور پر مجھے دینی ہوگی۔ یہ میری طاقت کو زندہ کرے گی، میری گرفت اس دنیا میں مضبوط ہو جائے گی۔ نثار نے یہ سن کر اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ خوف کی ایک لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی، لیکن حسد اور لالچ کے باعث اس نے دل مضبوط کیا۔ اور دوسری چیز؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا۔ شیطان نے آگے بڑھتے ہوئے کہا، دوسری چیز عارف کے بائیں ہاتھ کی وہ انگلی ہے جس میں اس نے شہزادی کی دی انگوٹھی پہن رکھی ہے۔ یہ کوئی عام انگوٹھی نہیں ہے، اس میں شہزادی کی ساری طاقت قید ہے۔ اگر یہ انگوٹھی میرے ہاتھ میں آ جائے تو وہ کمزور ہو جائے گی اور میں بآسانی دنیا میں واپس لے جا سکوں گا اسے۔ نثار نے حیرانی اور پریشانی کے ملے جلے جذبات سے پوچھا، یہ انگوٹھی اتنی اہم کیوں ہے؟ کیا یہ واقعی شہزادی کی طاقت کی کنجی ہے؟ ہاروت نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، وہ انگوٹھی شہزادی کی جان اور اس کی جادوئی طاقت کا منبع ہے۔ اسی انگوٹھی کے ذریعے وہ عارف کے کھیتوں کو زندہ رکھتی ہے اور خود کو اس دنیا میں برقرار رکھتی ہے۔ اگر یہ انگوٹھی میرے قبضے میں آ گئی تو نہ صرف وہ کمزور ہوگی بلکہ ہمیشہ کے لیے میری قید میں چلی جائے گی۔ نثار نے سوچتے ہوئے کہا، عارف سے یہ انگوٹھی لینا آسان نہیں ہوگا۔ وہ شہزادی سے محبت کرتا ہے اور اس انگوٹھی کو کبھی اپنے سے الگ نہیں کرے گا۔ ہاروت نے ایک زہریلی ہنسی کے ساتھ کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے نثار، تم نے میرے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور یہ کام تمہیں کرنا ہوگا۔ یا تو عارف کی انگلی اور انگوٹھی میرے لیے لاؤ یا پھر اپنی حسد اور نفرت کی آگ میں جلتے رہو۔ نثار نے خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اپنے دل میں عارف کے خلاف نفرت بڑھائی اور ہاروت سے کہا، میں وہ سب کروں گا، لیکن اگر میں کامیاب ہوا تو تم وعدہ کرو کہ عارف اور اس کی محبت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ ہاروت نے اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، وعدہ، لیکن یاد رکھو اگر ناکام ہوئے تو یہ قیمت تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے خاندان کے لیے بھی بھاری ہوگی۔ نثار کے دل میں خوف تو تھا، لیکن حسد نے اس کے خوف پر قابو پا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کام خطرناک ہے، لیکن وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے ہر حد پار کرنے کو تیار تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ عارف کو دھوکے سے قابو کرے گا اور انگوٹھی حاصل کرے گا۔ اب نثار نے ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ اس نے سوچا کہ پہلے عارف کو اعتماد ملے گا اور پھر کسی مناسب موقع پر اسے بے بس کر کے انگوٹھی چھینے گا۔ لیکن نثار نہیں جانتا تھا کہ شیطان کے ساتھ یہ معاہدہ اسے ایسے اندھیرے میں لے جائے گا جہاں سے واپسی ناممکن ہوگی۔
دوسری طرف عارف اور شہزادی کو ان خطرناک سازشوں کی بھنک تک نہیں تھی۔ وہ اپنی محبت میں مگن تھے، لیکن ان سے چھپ کر وار کرنے والی مصیبت قریب آ رہی تھی۔ نثار کی نفرت اور شیطان کی چالاکیاں اب ان کی مصیبت کا امتحان لینے والی تھی۔ آخر کار نثار نے عارف کو مکمل طور پر قابو میں لے لیا۔ اس نے بڑی چالاکی سے عارف کو ایک نشہ ور مشروب پلا دیا، جس سے وہ بے ہوش ہو گیا۔ نثار نے اپنی شرارت کا آغاز کیا اور عارف کے بے ہوش ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کی انگلی پر رکھی شہزادی کی انگوٹھی کو اتارنے کی کوشش کی۔ اس کی نظریں چمک رہی تھی اور دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ اس کا مقصد عارف کی محبت ختم کرنا اور شہزادی کو واپس لے جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی نثار نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، اچانک ایک روشنی کی کرن نے پورے کمرے کو منور کر دیا۔ ایک عجیب ہوا کا جھونکا آیا اور دروازے کی طرف سے ایک پراسرار آواز سنائی دی۔ یہ آواز شہزادی کی تھی، جو اپنی جادوئی طاقت سے آ رہی تھی۔ شہزادی، جو ہمیشہ کی طرح عارف کی حفاظت کے لیے حاضر تھی، اس وقت بھی عارف کے قریب تھی۔ اس نے فوراً جادوئی طاقت استعمال کرتے عارف کو جگا دیا۔ عارف نے آنکھیں کھولی۔ اس کی آنکھوں میں ایک ہلکی سی چمک آئی، جیسے وہ کسی خطرے سے آگاہ ہو۔ عارف جیسے ہی ہوش میں آیا، اس نے فوراً چچا نثار کو دیکھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی اور غصے کا امتزاج تھا۔ اس نے پوچھا، تم نے یہ مجھے کیا کھلا دیا تھا؟ عارف کے سوال کا جواب ابھی تک نثار کے پاس نہیں تھا، لیکن اس کی نظریں شرمندہ اور خوفزدہ تھی۔ عارف نے جب نثار کو دیکھا تو اس کی نظر اس کی کٹی انگلی پر پڑی، جسے نثار نے چھپانے کی کوشش کی تھی۔ عارف نے فوراً یہ سمجھا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ اس کا دل ہل گیا۔ اس نے نثار سے پوچھا کہ یہ تمہاری انگلی کیوں کٹی ہے اور کیا کرنے کی کوشش کر رہے تھے؟ نثار نے کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے چہرے پر خوف اور نفرت کی ملی جلی کیفیات تھی۔ وہ جانتا تھا کہ عارف کو سب کچھ بتانا پڑے گا، کیونکہ شہزادی کے جادو کے اثر سے وہ ہوش آ چکا تھا اسے۔ اسی دوران شہزادی کی نرم اور پرسکون آواز آئی، عارف، تمہیں میرے جادو کا اثر محسوس ہوا ہوگا۔ یہ سب تمہارے چچا نثار کا کام ہے، جس نے تمہاری انگلی کی انگوٹھی چرانے کی کوشش کی تھی۔ وہ تمہیں بے ہوش کر کے اس انگوٹھی کو لینا چاہتا تھا، کیونکہ اس میں میری ساری طاقت ہے۔ عارف نے شہزادی کی باتوں کو سنا اور اس کی آنکھوں میں تشویش تھی، مگر وہ فوراً اپنے چچا نثار کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے نثار سے کہا، یہ سب کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ نثار نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ اس کا دل حسد اور نفرت سے بھرا تھا اور اس نے اپنی باتوں میں کوئی لگان نہیں ڈالی۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس کا چہرہ بے نقاب ہو چکا ہے اور اس کی سازشیں عارف کے سامنے بے نقاب ہو گئیں۔ ہاروت کی طرف سے ملنے والی طاقت نے نثار کو جادو کے راستے پر دھکیل دیا تھا، لیکن اب اسی کی سازشیں اس کے لیے بوجھ بن چکی تھی۔ عارف نے چچا کو سخت لہجے میں کہا، اب تمہیں حساب دینا ہوگا۔ تم میرے اور شہزادی کے درمیان جو دراڑ ڈالنے کی کوشش کر رہے تھے، کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ شہزادی نے عارف کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہمیں اب اس دشمنی کو ختم کرنا ہوگا اور نثار کو اس کی غلطیوں کا احساس دلانا ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو ہمیں مل کر اس پر قابو پانا ہوگا۔ اب عارف اور شہزادی کے درمیان ایک نئی سمجھوتے کی ابتدا ہو چکی تھی اور نثار کو اپنی حرکتوں کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عارف نے اپنے چچا کی حقیقت کو سمجھا اور اپنی تقدیر کو درست سمت میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہاروت، جو قبر سے آزاد ہوا تھا، اپنی ہی قید کی طاقتوں کے باعث زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی زندگی کا ہر لمحہ شہزادی کو واپس لے جانے کے منصوبے پر منحصر تھا، لیکن جب وہ شہزادی کو عارف سے جدا کرنے اور اپنی دنیا میں لے جانے میں ناکام رہا تو اس کی طاقتیں ختم ہونے لگی۔ قبر سے آزاد ہونے کے بعد اس نے جو سازشیں کی تھی، وہ اس کی ناکامی کے ساتھ ہی الٹ پڑ گئی۔ تیسرے دن ہاروت کی حالت بگڑنے لگی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے ختم ہونے لگا اور آخرکار اپنی ہی منفی طاقتوں میں جل کر فنا ہو گیا۔ اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کے جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ قبرستان کی پراسراریت ختم ہوئی اور گاؤں پر چھائی ہوئی اندھیری طاقتیں بھی چھٹ گئیں۔ شہزادی، جو پہلے ہی عارف کی محبت کی وجہ سے اس دنیا میں رہنے کا فیصلہ کر چکی تھی، اب ہمیشہ کے لیے آزاد ہو گئی۔ اس کی جادوئی طاقت نے نہ صرف عارف کی زندگی سنواری، بلکہ گاؤں کو بھی ایک نئی زندگی بخشی۔ اس نے گاؤں کی بنجر زمینوں کو دوبارہ زرخیز کر دیا اور وہاں خوشحالی لوٹ آئی۔ عارف اور شہزادی نے ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہنے کا وعدہ کیا۔ ان کی محبت نے نہ صرف ان کی اپنی زندگی کو خوشیوں سے بھر دیا، بلکہ گاؤں والوں کے لیے بھی ایک مثال قائم کی کہ محبت اور سچائی ہر قسم کی منفی طاقتوں پر فتح پا سکتی ہے۔ ادھر نثار، جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا، شیطان کی موت اور اپنی ناکامی کے بعد بہت پچھتایا۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور عارف کے پاس آ کر شرمندگی سے کہا، عارف، میں نے تمہارے ساتھ جو کچھ بھی کیا وہ میری خود غرضی اور حسد کی وجہ سے تھا۔ میں نے اپنی غلطیوں کا احساس کر لیا ہے۔ کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟
عارف جو دل سے ایک نیک انسان تھا، اس نے اپنے چچا کی باتوں کو غور سے سنا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، چچا، غلطی انسان سے ہوتی ہے اور معاف کرنا بھی انسانیت کا حصہ ہے۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، لیکن آئندہ کبھی ایسی نفرت کو اپنے دل میں جگہ نہ دینا۔ نثار نے عارف کے آگے سر جھکا لیا اور اس دن کے بعد وہ راستے پر آ گیا۔ اس نے اپنی زندگی عارف کی مدد اور گاؤں کی بہتری کے لیے وقف کر دی۔ گاؤں جو کبھی حسد، نفرت اور اندھیروں کا شکار تھا، اب محبت، خوشحالی اور امن کا گہوارہ بن گیا۔ عارف اور شہزادی نے ایک دوسرے کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزارنی شروع کی۔ ان کی محبت گاؤں والوں کے لیے ایک مثال بن گئی۔ ان کی کہانی گاؤں کی تاریخ کا حصہ بن گئی۔ سچائی اور محبت ہمیشہ ہر اندھیرے کو ختم کر کے روشنی لے آتی ہے، اور نفرت سے زیادہ طاقتور کوئی چیز نہیں سوائے معافی کے۔